अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ आपको मिलेंगे उस्ताद नौमान अली खान की वीडियोस जिनमें शामिल हैं सूरत उर-रहमान की मुकम्मल तफसीर, सूरत यासीन की मुकम्मल तफसीर, कुरान की दुआएं, वजाहत, तदब्बुर, हिकमत और गहराई के साथ कुरान की तशरीह। यहाँ हम कुरान को समझते, महसूस करते और जिंदगी में उतारते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पाकिस्तान में होने वाले लेक्चर्स जिनमें दिल को छू लेने वाली बातें और ईमान को मजबूत करने वाला इल्म। अगर आप चाहते हैं कि कुरान आपके दिल को रोशन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ कुरान के सफर में शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन थुम्मा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन ताइफतानि मिनल मुअमिनीना इक़्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। एक बार दोबारा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में इंशाल्लाह इन 20 मिनटों में मेरा ख्याल है एक ही मिसाल कवर हो सकेगी, और इस मिसाल में 2 अल्फाज हैं कुरान के जिनका कंपैरिजन एक ही आयत के अंदर है। इस आयत का ताल्लुक सूरह हुजुरात से है, सूरह नंबर 49, और ये नवी आयत है, इट्स 9th आया। इस आयत में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक लफ्ज़ है क़िस्त और दूसरा लफ्ज़ है अदल। अब क़िस्त और अदल, क़िस्त हमारे यहाँ तो खैर टीवी शो की क़िस्तें होती हैं और क़िस्त और लफ्ज़ और मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन क़िस्त अरबी में खैर इसी तरह के अल्फाज में इंसाफ के लिए, अदल के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब मुख्तसर तर्जुमा पहले आयत का कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन 2 अल्फाज को थोड़ी गहराई से देखते हैं। वो इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, अगर ऐसा हो कि 2 मुसलमानों के गिरोह आपस में लड़ना शुरू हो जाए, इक़्ततलू, एक दूसरे से लड़ें। असल में इसमें भी एक बड़ी बलागत है कुरान की। इक़्तिताल अरबी में कहते हैं खुद से लड़ने को, खुद से लड़ने को। और लफ्ज़ की हिकमत यहाँ ये है कि ये नहीं कि एक दूसरे से लड़े। अगर 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो असल बात यह है कि वो खुद से ही लड़ रहा है, क्योंकि इंसान जब मुसलमान दूसरे से लड़ता है तो वो उसका अपना आईना है, वो भी मुसलमान ही है, वो भी मुसलमान ही है, दोनों। तो ये अंदरूनी खुद से लड़ने वाली बात है, यानी बिल्कुल गैर माकूल सी बात है, बहुत बुरी बात है। जितनी नॉन सेंसिकल बात यह है कि इंसान अपने आप से लड़े, इतनी ही बेतुकी बात है कि इंसान दूसरे मुसलमान से लड़े, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़े। तो खैर, व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, फिर उनकी आपस में सुलह कर दो। अगर 2 मुसलमानों के गिरोह आपस में लड़ रहे हों तो उनकी आपस में सुलह कर दो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, अगर उनमें से एक दूसरे के खिलाफ बगावत कर दे, दोबारा सुलह होने के बाद दोबारा से लड़ाई शुरू कर दे, फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, तो जिसने लड़ाई शुरू की, जिस गिरोह ने लड़ाई शुरू की, उसके खिलाफ लड़ो, यानी जिसने बगावत की उसके खिलाफ लड़ो, जब तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस ना आ जाए। हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, यानी जब तक कि वो गिरोह वापस अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ ना आ जाए। इससे भी तर्जुमा मज़ीद करने से पहले एक छोटी सी बात का जिक्र कर दूं। आपने 2 गिरोहों के दरमियान सुलह की, और सुलह की हो सकता है कोई मीसाक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, कुछ कागजात पे साइन किए गए हैं, कुछ हाथ मिलाए गए हैं, उस कागजात उस मीसाक के कुछ नुकात हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस झगड़े में ये कुछ निगोशिएशन है। अब ये निगोशिएशन अल्लाह ताला की तरफ से आई है कि आपकी तरफ से आई है? ये आपकी तरफ से आई है। आपने निगोशिएशन में बैठ के कुछ सुलह की है, कुछ बातों पे आपने एग्रीमेंट की है, राइट? लेकिन जब लड़ने की बात आई दोबारा, यानी एक एग्रीमेंट हो चुकी, दो पार्टियां हाथ मिला चुकी, सुलह हो चुकी, और सुलह होने के बाद उनमें से एक ने दोबारा झगड़ा शुरू कर दिया, तो अब उससे जब झगड़ा होगा और उनको वापस उसी एग्रीमेंट पर लाया जाएगा, तो उस एग्रीमेंट का नाम कुरान ने कह दिया अमरुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। अब हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत, अगर वो गिरोह दोबारा वापस आ जाए, यानी सुलह कर ले, दोबारा लड़ाई छोड़ दे दोबारा, फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि व अक़सितू, फिर दोबारा उनके दरमियान सुलह कर दो, लेकिन इस दफ़ा सुलह करना अदल के साथ, बिलअदल, अदल के साथ इनमें सुलह करना। व अक़सितू, और तर्जुमा आम यही होगा, इंसाफ से काम लो, अदल से काम लो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो इंसाफ से काम लेते हैं, इंसाफ करने वालों से, अदल करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो आखिर में कुरान की आयत में अरबी में नोट कीजिए, फ़अक़सितू बैनहुमा फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदल व अक़सितू, अदल से काम लो, उनके दरमियान जब सुलह करो तो अदल से करो, और फिर क़िस्त से काम लेना, क़िस्त इस्तेमाल करना। अब क़िस्त हमारे यहाँ उर्दू में इस तरह का इस्तेमाल नहीं होता, कुरान में इस्तेमाल हुआ है, और अल्लाह ताला क़िस्त करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला क़िस्त करने वालों से मोहब्बत करता है। क़िस्त खास इंसाफ के लिए एक लफ्ज़ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको, जब मैं आमतौर पे अंग्रेज़ी में पढ़ाया करता हूँ तो मैं इसको 3 ग्रोह में तकसीम कर देता हूँ, इसी तरह समझते हैं इंशाल्लाह। एक ग्रोह की लड़ाई हो रही है ग्रुप ए, दूसरे ग्रुप से लड़ाई हो रही है, उसका नाम है ग्रुप बी, तीसरा ग्रोह बाकी मुसलमान ग्रुप सी। असल हुक्म बाकी मुसलमानों से है। ए की बी से लड़ाई हो रही है, पहले की दूसरे से लड़ाई हो रही है,
اس جھگڑے کا حل کون نکالے گا؟ سی، باقی لوگوں کو انوالو ہونا ہے، باقی کمیونٹی کو انوالو ہونا ہے، باقی مسلمانوں کو انوالو ہونا ہے، اور انہوں نے اس جھگڑے کو حل کرنا ہے۔ اور اس آیت میں ماشاءاللہ ایک بڑی کمیونل سی بات ہے، یعنی سول وار ٹائپ پولیٹیکل سولوشن بھی ہے، اس میں سوشل سولوشن بھی ہے۔ اس کی اگر آپ کے فیملی کے اندر دو لوگوں کی بات کا جھگڑا ہو گیا ہے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ باقی سب کو انوالو ہونا چاہیے اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، رائٹ؟ فاصلحوا۔ خیر، اب دو کی آپس میں ایک ہی بیچ لڑائی، اور سی پر حکم ہے کہ وہ اس میں نہ صرف اپنے آپ کو انوالو کرے، اپنے آپ کو اس میں ملوث کرے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو انوالو کرنے کے بعد سی کا کام یہ ہے نہ ایک ہی طرف زیادہ انکلینیشن ہو اس کی، نہ ایک ہی طرف جانبداری کرے، نہ بی سے زیادہ حمایت کرے، دونوں کے درمیان صرف صلح کا مسئلہ ہے، صلح کرنے کے لیے وہ آ جائے۔ اچھا، اب آپ نے صلح کر لی، سب نے ہاتھ ملا لیے، اے اب بی سے خوش، بی اب اے سے خوش، سب جھگڑا ختم۔ اب معاملہ ختم ہونے کے بعد بی کہتا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو صلح ہوئی تھی نا، وہ کوئی ہمارے خلاف تھی، ہمارے ساتھ جو ہے بڑی بددیانتی سے کام ہوا ہے، اور اس صلح کو ہم نہیں مانتے، اور وہ دوبارہ لڑائی پر آ گئے۔ اب جب وہ دوبارہ لڑائی پر آئے تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں اے سے، پہلے گروپ سے لڑ رہے ہیں، لیکن اب سی کو بھی غصہ ہے۔ سی کو کس بات کا غصہ ہے بھائی؟ سی کو غصہ اس لیے ہے کہ سی نے بڑے پیار سے، محبت سے دونوں کو بلا کے اپنے گھر میں صلح کروائی تھی۔ اس صلح کو ماننا اور اس صلح کا احترام کرنا، یہ صرف ان دونوں کے آپس کی بات نہیں رہی ہے، اب تو انہیں سی کا، تیسری کمیونٹی کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اگر وہ اس اگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں تو پھر تمام باقی مسلمان بھی افینڈ ہو گئے ہیں کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ یہ تو ہمارے سامنے، ہماری عدالت میں، ہمارے لیونگ روم کے اندر یہ اگریمنٹ ہوئی تھی، تو آپ نے میری بات بھی نہیں مانی۔ اچھا، اب یہ دونوں جو غصے میں آئے، اس سے مزید بات کرنے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں نا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمانوں کو تو بھائی ہونا چاہیے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمام امت جو تمہاری ہے یہ صرف ایک امت ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، جس طرح تمہارا رب ایک ہے، تمہاری امت ایک ہے۔ اس قسم کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ دیا ہے قرآن میں۔ تو جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، بہت بےزتی کی بات ہے، ہر مسلمان کے لیے بےزتی کی بات ہے۔ تو صلح جب ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو دروازے بند کر کے پرائیویٹلی دونوں پارٹیز کو بٹھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ سب کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تماشا گھر کی بات ہے، گھر کے اندر سے ہی اس کو حل کر لیتے ہیں۔ یعنی جو صلح کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کو پبلک میں نہیں رکھا جاتا، اس کو پرائیویٹلی رکھا جاتا ہے۔ اس کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ جب آپس میں لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں تو بری بات نکلتی ہے، سارے دلیلیں سامنے آتی ہیں، ثبوت سامنے آتے ہیں، اور اس میں شاید کسی کو شرمندگی ہو، یا کسی کو اپنے جو اس نے حرکت کی ہے اس کی وجہ سے اس کو اب شرمندگی ہے، اب وہ اس کی معافی مانگ رہا ہے، اور سب کے سامنے معافی مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو پرائیویٹلی یہ معاملہ حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی ویڈیو کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد یوٹیوب پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہیے کہ آپ کو خاموشی سے یہ معاملہ حل طے کرنا چاہیے۔ اور فیملیز میں آپ کو پتہ ہی ہے، اسی طرح کی حکمت ہوتی ہے، آپ باہر کے مہمانوں کو بلا کے مسئلے حل نہیں کرتے، اندر ہی اندر بات کرتے ہیں۔ چلو بڑوں کی بات ہو رہی ہے، دروازہ بند کرو، بچوں کو سلا دو، دوسرے کمرے میں جانے دو، پھر اس معاملے میں بات کرتے ہیں، ہے نا؟ کوئی سینس ہوتی ہے کہ کچھ باتیں باہر سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ صلح جو آپ نے کر دی کی تو آپ نے پرائیویٹلی کی، تو بس 3 ہی لوگ تھے اس میٹنگ میں، یا ایک ہی ریپرزینٹیٹیو تھے، ممثل تھے، ایک بی کے تھے اور ایک سی کے تھے، اور کوئی تھا نہیں، باقی پبلک تو تھی نہیں اس پرائیویٹ میٹنگ میں۔ تو اب جو بی باہر نکل کر، دوسرا گروہ باہر نکل کر دوبارہ کہہ دے کہ ہمارے ساتھ اس میٹنگ کے اندر بڑی بددیانتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ مکاری ہوئی ہے، ہماری فیور میں بات نہیں گئی، ہم نے تو کوئی نہیں مانا تھا، اب اس کے گواہ کون ہے؟ اس کے گواہ یا اے یا سی، اور کوئی گواہ ہے نہیں، اور وہ کہتے نہیں یہ دونوں گواہ آپس میں مل کے ہمارے خلاف ہو گئے تھے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ وہ جھگڑا کھڑا کر سکتے ہیں، فتنہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور اس کا گواہ بھی کوئی نہیں۔ اور گواہ اس لیے نہیں کہ دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پرائیویٹلی بات رکھی گئی تھی، لیکن اب وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ وہ پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا کے دوبارہ جھگڑنا شروع ہو گئے، اور بہانہ یہ بنایا کہ اندر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو ہمارے خلاف بات چل رہی تھی، آپ کو نہیں پتا کیا ہوا تھا، ہمیں پتا ہے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جس نے جھگڑا شروع کیا، جس نے اگریمنٹ توڑی، اس کے خلاف اب لڑو، اس سے لڑو، لیکن لڑنے کا حکم اب اے کو نہیں ہے، اب سی کو بھی ہے۔ یعنی تمام مسلمان مل کر اب ایک سے لڑ رہے ہیں۔ پہلے جو جنگ ہو رہی تھی وہ 2 جماعتوں کے درمیان تھی، آپ بیچ میں نیوٹرل تھے۔ اب دوسری مرتبہ آپ بھی جنگ میں داخل ہیں، آپ سے بھی جھگڑا ہے، آپ کی ہوئی صلح کا احترام نہیں کیا گیا، آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی لڑیں، کیونکہ وہ تیسرا گروپ جو بی ہے، جس نے جھگڑا شروع کیا ہے، وہ اب تمام امت کے لیے فتنہ بن چکا ہے، تو آپ کو اس سے بھی لڑنا پڑے گا۔
اب آپ اس سے لڑنے پر اتر آئے تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اے سے تو میں جھگڑ سکتا تھا، اب اے اور سی مل کر میرے خلاف آ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہو گیا، ٹھیک ہے میں دوبارہ بات کرنے کو تیار ہوں آپ سے، آئیے دوبارہ مل کے نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے صلح سے بات کر لیتے ہیں۔ اب اس دوسری مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے، دوسری مرتبہ غصہ صرف اے کو نہیں ہے، جب نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، کورٹ روم میں بیٹھے ہیں، تو صرف اے کو غصہ نہیں ہے، باقی کسی بھی غصہ ہے، سی کو بھی غصہ ہے کیونکہ وہ بھی لڑائی میں آیا ہوا تھا، وہ بھی میدان جنگ میں تھا۔ اب جسے غصہ آیا ہو اور وہ جج بھی ہو، اگر غصہ بھی آیا ہوا ہے اور جج بھی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ہے۔ اب پہلی دفعہ غصہ نہیں تھا تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صلح کر دو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ صلح عدل کے ساتھ ہو، صرف کہا صلح کر دو۔ دوسری مرتبہ جب صلح کرنے کی بات آئی تو کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ صلح کرنا، اس بات کا دھیان رکھنا کہ انصاف ہو، عدل ہو، اس میں جو ہے دوسری طرف تمہاری جانبداری نہ ہو۔ اور بڑی طبیعی سی بات ہے، بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جس کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے لڑے ہیں، جو آپ کے سائیڈ بائی سائیڈ اے اور سی ایک ساتھ کھڑے ہو کر لڑے ہیں ایک دشمن کے خلاف، تو بہت ممکن سی بات ہے، بہت کامن سینس قسم کی بات ہے کہ جب آپ اے اور سی کی حیثیت سے آپ جج بن کے بیٹھیں گے تو آپ کی جانبداری اے کے ساتھ ہوگی جو آپ کا ساتھی تھا، اور بی کے خلاف ہوگی جو آپ کا دشمن تھا۔ لیکن آپ کو اس وقت یاد رکھنا پڑے گا کہ تمام مسلمان ہیں اور آپ کو اپنی جانبداری ہٹانی پڑے گی، اپنا بایس ہٹانا پڑے گا۔ قرآن میں کورٹ روم کے اندر جو بایس ہوتا ہے نا، اس کے خلاف بھی بات کی جا رہی ہے، تو کہا گیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ۔ اب عدل کے معنی اور عدل اور قسط کا آپس میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ عدل عربی میں کہتے ہیں اس انصاف کو، اس عدل کو جو عدالت میں ہو، العدالہ کہتے ہیں کھلی، پبلک، سب کے سامنے، ٹرانسپیرنٹ قسم کے جو کیس ہوتے ہیں نا، جس کو کوئی بھی آ کے دیکھ لے کیا ہو رہا ہے، قاضی کے سامنے کیا کیا بات کی جا رہی ہے، جج کے سامنے کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کون سے ثبوت لائے جا رہے ہیں، پہلے وکیل نے کیا بات کی، دوسرے وکیل نے کیا بات کی، کس نے گواہی دی، کیا شہادت دی، تمام چیزیں سب پبلک کے سامنے ہیں، کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، ٹی وی پہ بھی براڈ کاسٹ ہو رہا ہے پورا معاملہ، کوئی کلوز ڈور کورٹ روم نہیں ہے، سیکرٹ سیشن کوئی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں عدالت۔ اور یہ بہت ضروری ہے سوسائٹی میں کہ عدالتیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، سب کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ، اگر کوئی کہے کہ کورٹ روم سیشن تھا لیکن کلوز ڈور تھا، سیکرٹ ٹرائل تھا، اور اس خفیہ ٹرائل کے بعد کسی کو گلٹی کہہ دیا، پبلک مانتی ہے؟ پبلک ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پبلک کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ آپ کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا، کس نے ثبوت پیش کیا تھا، کس ثبوت کے تحت اس کو سزا مل رہی ہے، کس نے کہہ دیا کہ یہ گلٹی ہے؟ well it was all secret evidence۔ سیکرٹ ایویڈنس کے تحت بہت سارے لوگ جیل جاتے ہیں اور کسی کو کنوکشن نہیں ہوتی کہ یہ اس کیس میں عدل تھا، انصاف تھا۔ دوسری مرتبہ جب مسلمان کورٹ روم میں آ رہے ہیں تو عدل کا حکم اس لیے ہوا کہ عدل کے معنی ہے کہ سب کے سامنے سارا معاملہ رکھا جائے، اس میں اب کوئی پرائیویسی کی گنجائش نہیں رہی۔ پہلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلی مرتبہ پرائیویسی ہوگی یا کھل کر بات ہوگی؟ پرائیویسی ہوگی۔ پرائیویسی کی حکمت کیا تھی؟ گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہنے دو۔ لیکن جب گھر کی بات گھر میں رہنے دی تو کسی نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں؟ اب فائدہ اٹھایا تو اس کو دوبارہ یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ دوبارہ فائدہ اٹھائے، دوبارہ کہہ دے کہ جو بند دروازوں کے پیچھے ہوا وہ آپ کو نہیں پتا، دوبارہ ہمارے خلاف ہی بات ہوئی تھی، دیکھیے ان کو تو غصہ چڑھا ہوا تھا پہلے ہی ہم سے جھگڑنے کی وجہ سے، اس لیے جج صاحب نے ہمارے خلاف اور ہی زیادہ کیس کر دیا۔ نہیں، اب بہت ضروری ہے کہ سب کے سامنے کھول کر پبلک میں بات ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اس لیے عدل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب قسط کا لفظ سمجھ لیں، قسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ قرآن کا اور عربی کا بہت جامع لفظ ہے۔ اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب انسان انصاف سے کام لے اپنی شخصی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں، جب کوئی ہو نہ ہو آپ نے صحیح کام کرنا ہے، وہ انصاف کی، وہ قسط کی بات ہے، یا کھل کر ہو، سب کے سامنے ہو، یا کوئی بھی نہ ہو تب بھی ہو تو وہ قسط ہے۔ یعنی اگر آپ فرض کریں کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، آپ کی جاب ہے، آپ امپلائی ہیں، باس آپ کا ہے نہیں، آپ اکیلے آفس میں بیٹھے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ ویلے بیٹھے ہیں، چلو یار تھوڑا تاش کھیل لو، تھوڑا کچھ یوٹیوب پہ کچھ لگا دو، کچھ فلم دیکھ لو، یا کچھ سو جاؤ تھوڑی دیر، باس تو ہے نہیں، اسے کیا پتہ چلے گا؟ میری جاب ہے 9 سے 5 بجے تک کی، لیکن جب وہ باس سامنے ہوتا ہے تو میں کام کر رہا ہوتا ہوں، جب وہ نہیں ہوتا تو میں چھٹی پہ ہوتا ہوں، میں کالیں کر رہا ہوتا ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ قسط، اس انسان میں قسط کی کمی ہے، قرآن کے مطابق اس انسان میں قسط کی کمی ہے، کیونکہ وہ صرف اس وقت صحیح کام کرتا ہے جب کوئی اور دیکھ رہا ہو، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر وہ دوبارہ چھٹی پہ۔ اسی طرح میں یہاں ینگ لڑکیوں کو کالج کے بارے میں کبھی کبھار نصیحت کر رہا ہوتا ہوں۔ کافی سارے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جن کی کالج کی فیس ماں باپ نے دی ہوئی ہے، قسط کا معاملہ ہے، انصاف کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی فیسیں آپ کے والدین نے دی ہوئی ہیں، آپ تمام کلاسز میں جائیں، ان کو پوری طرح اٹینڈ کریں، پورے نوٹس لیں، اچھی طرح تیاری کریں امتحان کی۔ یہ اب دین کا معاملہ ہو گیا، کیوں؟ آپ کے والدین نے اپنا حصہ کیا، فیسیں بھری،
آپ کے ذمہ کیا آیا؟ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے کلاس میں جانا ہے، جو کلاس بورنگ ہے اس میں بھی جانا ہے، جو کلاس نہیں بورنگ اس میں بھی جانا ہے، اور ہر روز جانا ہے، ہمیشہ جانا ہے۔ اب جو طالب علم کلاس میں نہیں جاتا اس میں قسط کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں دیکھو اس معاملے میں تو عدل کی ضرورت ہے، ویسے تم مسلمانوں کو ہر معاملے میں کس کی ضرورت ہے؟ قسط کی ضرورت ہے۔ وَأَقْسِطُوا، ویسے قسط کا خیال رکھا کرتے تو ہو سکتا ہے یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ اگر تم لوگ ویسے واقعی اپنے پرائیویٹ معاملات میں، اپنے گھر، اپنے اندرونی معاملات میں اگر تم لوگوں میں انصاف کا احساس ہوتا، قسط ہوتا، تو پھر تم لوگ یہاں ہوتے ہی نہ۔ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کو قسط کرنے والوں سے محبت ہے۔ یہ نہیں کہا، بڑی حکمت ہے، یہ نہیں کہا ان اللہ یحب العادلین، اللہ کو عدل کرنے والوں سے محبت ہے۔ عدل تو صرف پبلک میں ہوتی ہے، عدل تو صرف عدالت میں ہوتی ہے، لیکن قسط کا معاملہ صرف عدالت کا نہیں ہے، گھر کا بھی ہے، فیملی کے اندر کا بھی ہے، میاں بیوی کے درمیان کا بھی ہے، بزنس کے اندر بھی ہے، دکان کے اندر بھی ہے، مسجد کے اندر بھی ہے، ہر جگہ قسط کا معاملہ ہے۔ تو ان اللہ یحب المقسطین بڑے جامع الفاظ ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے فرق سے قرآن کا بڑا فلسفہ نکلتا ہے۔ قرآن میں عدل کا، سوسائٹی میں عدل کا کیا فلسفہ ہے؟ عدالت میں کب جانا چاہیے مسلمانوں کو؟ عدالت تک کبھی کبھار نوبت پہنچ جاتی ہے، کب جانا چاہیے؟ اس سے پہلے مسئلہ کس طرح حل کرنے کی کوشش کی جائے؟ اور اپنی شخصی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں انسان کو کتنا قسط کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری چھوٹی سی بات میں یہ کہہ دوں کہ قسط کے ایک اور معنی بھی ہیں، اسے کہتے ہیں لغت الاضداد عربی میں۔ لغت الاضداد کے معنی ہیں، کچھ عجیب زبان ہے عربی، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا اور اس کا اپنا متضاد، اس کا اپوزٹ، دونوں ایک ہی لفظ، دونوں ایک ہی لفظ۔ قسط کے ایک معنی ہے، مقسط کے معنی ہے عدل کرنے والا، قاسط کے معنی ہے عدل نہ کرنے والا۔ اور قسط کے جامع معنی یہ ہے بہت انسان اپنی بہترین کوشش کرے کہ ظلم نہ کرے۔ مقسط صرف عدل کرنے والے کو نہیں کہتے، انصاف کرنے والے کو نہیں کہتے، اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی پوری کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح غیر انصافی نہ ہو جائے، اس کا اہتمام رکھے، اسے کہتے ہیں مقسط۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقسطین میں سے بنائے۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔